राह जीवन के प्लेटफॉर्म पे मैं पास्टर जावेद और डॉक्टर रशीद गिल साहब प्रोग्राम गवाही यानी टेस्टमनी लेकर हाजिर खिदमत है। और आज की तरह आज हमें ज्वाइन किया है ब्रदर वाल्टर सलीम साहब ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। इससे पेशतर कि मैं मज़ीद उनकी तरफ बढ़ूं या प्रोग्राम की तरफ हम आगे बढ़ें, मैं खुदावंद के पाक कलाम में से चंद आयात विर्द करना चाहूँगा, जो कुछ यूं है। क्योंकि ज़बूर 71 में और उसकी 14वीं 15वीं और 16वीं आयत में कुछ इस तरह से मरकूम है। लेकिन मैं हमेशा उम्मीद रखूंगा और तेरी तारीफ और भी ज्यादा किया करूंगा। मेरा मुंह तेरी सदाकत का और तेरी निजात का बयान दिन भर करेगा, क्योंकि मुझे उनका शुमार मालूम नहीं। मैं खुदाबंद खुदा की कुदरत के कामों का इजहार करूंगा। मैं सिर्फ तेरी ही सदाकत का जिक्र करूंगा। जिंदा खुदाबंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। जी आमीन। नाज़रीन, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि आज हमारे भाई वाल्टर सलीम साहब ने ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन किया, और सबसे उनका बड़ा जो शुक्रिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के दरमियान 14 घंटे का एक जो डिफरेंस है, उसको उन्होंने फिल अप किया कि वो रात के 11:30 भी इस वक्त अभी तक जाग रहे हैं। ब्रदर सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया। वाल्टर साहब जो हैं, ब्रदर वाल्टर, ये बेसिकली पेशावर से इनका ताल्लुक है, लेकिन इनकी फैमिली आफ्टर कराची में मुंतकिल हो गए, जहाँ पर इन्होंने मैकेनिकल ड्राफ्टिंग की तालीम जो है वो अपनी मुकम्मल की, और उसके बाद डिफरेंट जगहों पे काम किया और ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो गए। लेकिन इन्होंने अपने तारुफ में, अपने बहुत बड़े मुख्तसर तारुफ में, इन्होंने एक चीज़ लिखी, उसका उसका जिक्र किया कि वो कैंसर पेशेंट थे, और खुदावंद ने उन्हें किस तरीके से तंदुरुस्ती बख्शी। लेकिन उनसे बातचीत करके, जब से मेरा, क्योंकि मेरा इनका राब्ता जो है वो ऑनलाइन ही हुआ, प्रोग्राम सी के थ्रू, राह जीवन के प्लेटफॉर्म के वसीला से, लेकिन उनसे बातचीत करके, उनकी आवाज़ से या उनकी फिजिकल देख के एहसास नहीं होता कि ये कभी बीमार भी थे। ये हमारे खुदावंद का फजल है। तो ब्रदर वाल्टर सलीम साहब, आप जरा इस बीमारी के मुतालिक बताइए कि कैसे खुदावंद ने आपको इस मोजी मरज से निजात बख्शी और तंदुरुस्ती बख्शी। जी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, जी, मैं तहे दिल से आप दोनों का बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे अपने मीडिया पे मदऊ किया यू आर वेलकम और सर। इंटरव्यू करने का शर्फ बख्शा। थैंक यू। आपके सवाल के मुताबिक जो कैंसर का जिससे मैं मुतासर हुआ या मरीज था, उसके लिए काफ़ी एक लंबी कहानी है। लेकिन मैं मुख्तसरन, क्योंकि टाइम जो है वो इतनी इजाज़त नहीं देगा, तो मैं आपको मुख्तसरन बताऊंगा जी कि प्लीज। जब हम ऑस्ट्रेलिया, मेरी फैमिली और मैं मुंतकिल हुए, तो यहाँ पर मुझे मेरे ट्रेड में जॉब मिला, क्योंकि मैं मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन हूँ। जी जी। तो लैंडलॉर्ड की कंपनी है जिसमें मैं एज ए ड्राफ्ट्समैन काम करता था। तो साल डेढ़ तो मुझे बहुत अच्छा रहा, मेरा मेरा काम चलता रहा। उसके बाद वो फैक्ट्री जो है ना, किसी फॉर सम रीज़न ये बंद हो गई। और मुझे, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि मेरे साथ चार बच्चों का साथ था, मेरी वाइफ थी, तो इमीडिएट मुझे नौकरी की ज़रूरत थी, जो कि इतनी जल्दी मुझे मिल नहीं रही थी। राइट। तो मैंने टैक्सी का काम शुरू कर दिया, ठीक है। क्योंकि मेरे सारे बच्चे जो हैं वो डिग्री कर रहे थे।
اور میری سب سے بڑی انویسٹمنٹ بھی یہی ہے، اور میں چاہتا بھی یا یہ تھا کہ میرے جو بچے ہیں وہ اپنی ڈگری مکمل کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ لہذا میں نے بڑی محنت کی، رات بھر میں سارا وہ ٹیکسی چلاتا رہا، ان کی ساری ضروریتیں جو ہیں وہ پوری کرتا رہا۔ ایک دن مجھے کچھ تھوڑا یورین ٹربل ہوا، تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اپنے جی پی کے پاس۔ ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے ٹیسٹ کے لیے بھیجا، تو ہاسپٹل والوں نے جب مجھے ٹیسٹ کیا تو انہوں نے یہ پرسکرائب کیا کہ بھئی تیرا جو مثانہ یعنی بلیڈر ہے اس میں ایگریسو کینسر ہے۔ ٹھیک ہے. میرے لیے، نہ صرف میرے لیے بلکہ میری پوری فیملی کے لیے یہ بڑی دکھ والی خبر تھی۔ یا سڈنلی، ہاں جی، ہاں. ہاں جی، میری وائف بھی بڑی پریشان ہوئی، میرے بچے بھی، اور خاص طور پر میری بیٹیاں جو ہیں وہ آئیں، اور چھوٹی والی تو خیر وہ رونے لگ پڑی، لیکن میں نے شام کو ڈنر پہ ان کو سب کو اکٹھا کر کے تو میں نے پھر ان کو بتایا، انہیں کہا کہ بیٹا میں تم لوگوں کو میں نے جس مشکل سے میں نے یہاں لے کے آؤں اور پال رہا ہوں، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ تم اسی دلیری سے اس دنیا میں ہر بات کا مقابلہ کرو، فیس کرو۔ اور خاص طور پر میں نے ان کو یہ بتایا کہ تم جانتے ہو کہ اب میں یہ 2022 کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ سب جانتے ہو کہ میں اس وقت 76 ایئرس اولڈ ہوں، تو جی. اگر مجھے کینسر نہ بھی ہوتا تو ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ میری جو عمر ہے بائبل کے مطابق وہ پوری ہو چلی ہے، تو مجھے جانا تو ہے، یہ آپ دلیر ہو اور کسی قسم کا فکر نہیں کرو، کیونکہ میرے بچوں نے اس وقت تک ڈگری کر لی تھی، صرف ایک چھوٹا بیٹا جو تھا نا وہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، دونوں بیٹیوں نے میڈیکل کر لیا تھا۔ بیٹے نے، بڑے نے، اس نے لاجسٹک کا مطلب ڈگری کی، اور چھوٹا جو ہے وہ اس وقت میکینیکل انجینئرنگ کا کر رہا تھا۔ بہرحال میں نے ان کو تسلی دی، اور ان سے ایک وعدہ لیا میں نے، انہیں کہا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ ہر فرائیڈے کو تم روزہ رکھ کے دعا کرو گے۔ ٹھیک ہے. خیر انہوں نے بالکل اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، اور کھانا وانا کھا کے دعا کر کے میں نے ان کو رخصت کر دیا، کیونکہ میری دونوں بیٹیاں شادی ہو چکی تھی ان کی اس وقت، تو وہ اپنے گھر چلی گئیں۔ اور مجھے چونکہ ہاسپٹل والوں نے ایک ہفتے کے بعد بلایا تھا، تو میں ایک ہفتے کے بعد جب گیا تو انہوں نے اسٹیسٹوسکوپی کا ایک میڈیکل نام ہے، اس کے ذریعے انہوں نے وہ کیتھیڈرا سے وہ ڈال کے، تو کیمرہ ہوتا ہے، کیمرے سے انہوں نے فوٹو لی، اور ایک چھوٹا سا پروسیجر تھا وہ کیا انہوں نے، میرے بلیڈر کو صاف کیا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے 3 دن کے بعد پھر مجھے اپائنٹمنٹ دیا، جو کہ میں گیا، اور اس کے بعد 2 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ 3 تھے، ایک کینسر اسپیشلسٹ تھا، اور ایک اس کا مجھے نہیں پتا، وہ بھی تھا کوئی اسپیشلسٹ اس چیز کا۔ تو انہوں نے مجھ سے جو بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں، آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں۔ پہلا یہ کہ ہم ایسے کیس میں مریض کا بلیڈر جو ہے نا وہ کاٹ کے نکال دیتے ہیں، اور سائیڈ پہ ہم ایک تھیلی جو ہے نا وہ لگا یا دیتے ہیں۔ یا تو یا تو آپ اس کو، یہ پہلا جو آپشن ہے اس کو آپٹ کریں، یا سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ ہم علاج کرتے ہیں، اس میں کیمیو تھراپی اور ریڈیو تھراپی یہ دونوں ہوتی ہیں، تو یہ بڑا سخت علاج ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا ہر چیز، انہوں نے کہا کہ پہلے آپشن میں آپ کا جو بلیڈر ہے نکل جائے گا، آپ ہر چیز سے وہ فارغ ہو جاؤ گے، لیکن اس میں کوالٹی آف لائف جو ہے نا وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی۔
خیر، جب انہوں نے یہ ساری باتیں کی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ سیکنڈ آپشن میں اگر آپ جاتے ہو تو اس میں کیمیکل جو ہے، یہ کیمو تھراپی، جی یہ بڑا خطرناک وہ ہے، سبسٹنس یا کیمیکلز ہیں. اس سے آپ کو بہت زیادہ افیکٹ بھی ہوں گے رائٹ. باڈی پہ، جو کہ ہوئے. ٹھیک ہے. انہوں نے بتایا کہ آپ کی آنکھوں پہ اثر ہو سکتا ہے، آپ کے میموری جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، آپ کے آرگنز جو ہیں دوسرے، لیور وغیرہ اور ہارٹ، ان پہ اثر ہو سکتا ہے. کیونکہ وہ بہت سخت ہوتی ہے یا وہ بہت سخت ٹریٹمنٹ ہے، جی. یہ جو کیمو تھراپی ہے. اور ریڈیو تھراپی جو ہے وہ بھی اس سے الیکٹرانکلی وہ الیکٹرانکلی یا بناتے ہیں. تو میں نے جب گھر آیا تو میں نے مشورہ کیا، بیٹیوں نے بھی. تو انہوں نے کہا کہ ڈیڈ بیٹا، ہے تو آپ کی مرضی، لیکن اگر آپ اپنا بلیڈر نکلوا دیتے ہو تو آپ کو قدم قدم پر مشکل ہوگی کہ کسی کو ملنا ہو، کہیں جانا ہو، اور پھر اس کو آپ نے ہر کری دفعہ دن پتہ نہیں یا ڈرین کرنا کتنی ٹرین دفعہ. کرنا. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو کیمیکل جو ہیں وہ بھی خراب ہیں، کیونکہ آپ کو جب وہ دیں گے کیمو تھراپی تو وہ ایک بہت بڑا وہ سلنڈر وہ لگا دیتے ہیں، اور ایک ٹیوب یہاں سے میری جی ادھر سے ہارٹ کی وین جو ہے نا اس پہ لگاتے ہیں تاکہ وہ 24 گھنٹے اس میں وہ سرکولیٹ کرتا رہے. خیر، 3 دن کے بعد جب میں گیا تو میں نے انہیں کہا جی میں سیکنڈ چوائس جو ہے میں اس پہ جانا چاہتا ہوں. انہوں نے میرا پھر مجھے داخل کر لیا اور وہ لگا دیا سلنڈر. اور دوسرے دن انہوں نے پھر مجھے بلایا اور ریڈیو تھراپی جو ہے وہ شروع کر دی. تقریباً 2 مہینے یہ علاج رہے. ہوں. سخت علاج تھا وہ. ایک تو وہ تھا سلنڈر جس کو مجھے ہینڈل کرنا، پکڑنا پڑتا یا تھا جہاں. یا تو اتنی دیر میں انہوں نے فار دا ٹائم بینگ انہوں نے تھیلی یعنی تھیلا جو ہے وہ لگا دیا تھا یورین پاس کرنے کے لیے. بہرحال میرے بچوں کی دعائیں، میرے عزیزوں دوستوں کی دعائیں اور میری ذاتی دعائیں، میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے وہ سنی. اور 3 مہینے کے بعد جب میرا دوبارہ چیک اپ ہوا، میں مختصر کروں، جی جی جی. دوبارہ چیک اپ ہوا تو انہوں نے جو تصویریں نکالی، فوٹو، وہ مجھے بتائیں اور کہنے لگے کہ ہم بڑے حیران ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں پتہ نہیں، یقین نہیں آ رہا کہ اتنی جلدی آپ کا کینسر جو ہے وہ نہیں ہے اس میں. کانٹ سی اٹ بٹ وی اسٹل ناٹ شیور. رائٹ. وی 2 3 others go to check it. میں نے کہا ٹھیک ہے. 2 3 دفعہ انہوں نے چیک کیا. تو خدا یسوع مسیح کا شکر ہے اور اس کے اس نام کی تعریف ہو. یا آمین. بالکل بالکل خداوند اپنا جلال ظاہر کرتا ہے. اور یہ بڑی ایک مطلب فیملی کی یونین جو ہے، فیملی کا مل کے پریئر کرنا، روزہ رکھنا، خاص طور پہ جو آپ نے بچوں کو اس طرح مائل کیا. ڈاکٹر صاحب آپ اس سارے میں کچھ کہنا چاہیں جی، گے؟ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پروگرام میں ان کو ویلکم کہنا چاہتا ہوں، اور میری پہلی ان سے ملاقات ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. بس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب ان کو یہ بری خبر ملی کہ ان کو کینسر ہے، تو ان کا ذاتی تاثر کیا تھا؟ جی بڑا اچھا سوال ہے. کیونکہ یہ میں خود بھی سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ میں نے اتنی ہمت کیسے کی. ہوں. ڈاکٹر صاحب اصل میں جب سارا کچھ ہم یا یوں کہہ لیں کہ ایسا وقت آتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو کلی طور پر خدا کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. جی تو جی. میرے اور کوئی چوائس نہیں تھا. یہی اس وقت میرے اندر خیال پیدا ہوا اور میں نے کہا کہ خدا، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اب تیرے ہاتھ میں ہے. اگر تو نے مجھے کوئی زندگی دینی ہے اور تو ضرور میں تیرا شکریہ کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں. اور اگر نہیں تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے جتنی زندگی دی ہے بڑی اچھی دی ہے.
میں نے اپنے بچوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، وہ ٹھیک سے اپنی ڈگری انہوں نے کر لی ہیں، اب مجھے کوئی اور ایسی خواہش نہیں، فکر نہیں۔ تو یہ ایک بات تھی میرے اندر، اور میں اس کا شکر گزار ہوں کہ کلام پڑھنے سے یہ ساری جو ہمت، طاقت اور سوچ تھی وہ میرے اندر پیدا ہوگی۔ جی، ویل ویل سیڈ بردر والٹر صاحب، مجھے مجھے آپ نے بتایا ہے کہ آپ پوئٹری کا بھی شوق رکھتے ہیں اور کبھی کبھی کچھ نہ کچھ کہہ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ بھی پوئٹری کے بہت بڑے ماہر ہیں اور کافی کتابیں یہ لکھ چکے ہیں۔ اچھا لیکن اس سے پیشتر کہ میں اس کی طرف جاؤں، میں آپ سے یہ کوشچن کرنا پسند کروں گا ہاں کہ جی۔ آپ چونکہ ایک مکینیکل ڈرافٹس مین تھے، اور وہاں تو مطلب وہ دنیا ہی فرق ہے، میں جانتا ہوں، رائٹ؟ ہوں، پھر آپ ٹیکسی بزنس میں بھی آ گئے، لیکن دھیرے دھیرے یا ایک دم سے آپ خدا کی طرف سے پر یا اس پر ایمان جو ہے مکمل طور پر، اس کے متعلق بھی ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ یہ کب اور کیسے سلسلہ چلتا رہا، یا یہ فیملی سے یا پیرنٹس کی تربیت ہے، اس کے متعلق بتائیے ذرا۔ جی جی، ہاں یہ نقطہ جو آپ نے دیا پیرنٹس کا، تو میں اس کو مانتا ہوں، کیونکہ میرے والد صاحب جو تھے وہ بڑے ریلیجس تھے، جی جی اور میں نے آج تک ان کی آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے، صبح اٹھتے ہی وہ بائبل پڑھتے تھے بلند آواز سے، اور ہم سنا کرتے تھے، اور ٹھیک ہمیں ہے، بھی انہوں نے سکھایا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کا جو یعنی عرفان اس میں جو ملا، یا میں جو اس میں آگے بڑھا، تو جب ہم کراچی پہنچے تو اس وقت ہمارے نیبر میں ایک شخص تھا جو رشید صاحب، وہ ایئر فورس سے ریٹائر ہوئے تھے، نئے ٹھیک ہے، نئے ٹھیک، سارجنٹ تھے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک دعائیہ میٹنگ شروع کی تھی اپنے فارغ ٹائم میں، تو چونکہ ہمارے نیبر تھے تو انہوں نے مجھے بھی دعوت دی، اور اسی دوران، اسی دن، پہلے دن ہی انہوں نے مجھے اس بات کی آفر کی کہ آپ دعا کریں اور آپ کی دعا سے ہم شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ میرے والد صاحب تھے ریلیجس مائنڈڈ، تو میں نے کافی کچھ ان سے حاصل کیا تھا، تو میرے ذہن میں سب کچھ تھا۔ بہرحال میں نے دعا کی تو انہوں نے کافی وہ امپریس ہوئے، تو اس کے بعد ریگولر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا، اور ہم لوگ کراچی میں ڈرگ روڈ میں، اگر جو بھی لوگ سن رہے ہیں ہاں، یا میں جانتا ہوں، دیکھا ہوا ڈرگ روڈ میں۔ ہاں جی، تو کرسچنوں کی بہت بڑی جی آبادی جی ہے، جی جی تو ہم ڈور ٹو ڈور وہ ہم جاتے تھے ان کے ساتھ، ہمارے ساتھ کافی اور لوگ بھی تھے، تو گھروں میں جا کے ہم بائبل کا پڑھنا اور تعلیم خدا کی وہ دینا۔ اس میں ایک آدھ دفعہ مجھے یہ چانس دیا انہوں نے کہ میں کچھ دعا، یہ میٹنگ شروع کرنے سے پہلے کچھ بائبل کی آیت کے اوپر پلے بولوں، اور کیا، انہوں نے دو تین دفعہ جی، بولا، ٹھیک ہے، جو لوگوں نے بڑا اچھا اس کو جی، پسند کیا۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو بردر والٹر صاحب۔ اب اس سے پیشتر کہ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں، آپ تھوڑی سی مختصر کچھ اپنی پوئٹری کو شیئر کیجئے ہمارے ناظرین کے لیے۔ ہاں جی، یہ دو چیزیں ہیں جی، مختصر۔ میں جب بیمار ہوا تو اس سے پہلے آپ جانتے ہیں انسانی فطرت ہے کہ وہ آ، آ، مایوس بھی تھوڑا بہت ہو جاتا آف ہے کبھی کورس، آف کبھی۔ کورس، تو اسی مایوسی یا آپ کہہ لیں غم میں نے جو لکھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ پلیز۔ یہ یعنی آ، علاج سے پہلے کی بات ہے، جی جی، علاج ابھی نہیں ہوا تھا۔ اوہو، ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ جی۔ ہم، ہاں، تو میں نے لکھا ہے کہ اے عظمت اعلی کمال کر، یعنی کمال ٹھیک، تو مجزا ہی ہوتا ہے نا، جی تو جی میں جی جی آپ جی کو بالکل گلہ بالکل، بھی کر رہا ہوں اور کہہ بھی رہا ہوں کہ اے عظمت اعلی کمال کر، میری زندگی
بحال کر. یہ میں گلہ کر رہا ہوں ان سے، خدا سے. جی جی جھکا ہوں تیرے حضور میں، میری بے بسی کا اختتام کر. وہ لمحے خوشی کے جو گزر گئے، انہیں لٹا کے مجھے پھر شاد کر. دکھوں کا میرے حساب کر، یا اجل کا رکا ارسال کر. میں تیار ہوں تیرے طواف کو، میری مسافرت کو نہ اور طویل کر. واہ یہ بس جی. جی ہاں، بہت بہت خوب. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ شعر کے ساتھ جی شعر کہنا جی پسند جی کریں گے کہ نہیں سر، میری تھوڑی سی پرابلم یہ ہے کہ مجھے اپنی ہی شاعری یاد نہیں رہتی. میں اچھا عجیب قسم کا آپ شاعر. یہ بالکل میرے والی بات ہے. ہاں، کیونکہ مجھے جو لکھا ہوتا ہے وہ کتابی شکل میں یا کسی کاغذ پہ یا لکھا یا ہوتا ہے تو پھر میں تو بارکیف آپ نے بہت اچھا لکھا ہے بھائی. آپ خداوند میں زور پکڑے ہیں اور خداوند نے آپ کو بحال کیا ہے. ہم خدا کے شکر گزار ہیں. بس میں ایک چھوٹا سا سوال جاتے جاتے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ معجزہ کہ خدا نے آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی زندگی عطا کی ہے، اس تجربے نے آپ کی روحانی زندگی پر کیا اثرات جو ہے مرتب کیے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ مختصراً اس کا بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے، کیونکہ یہ میرے ساتھ ایک زندگی ہے جو میرے ساتھ یہ بات چلتی آ رہی ہے خداوند کی. تو میں اس کو اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور چھوٹی سی نظم ہے جو میں نے اس کو سم کیا ہے، اس کو یا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ نہیں اس کے بعد جب میں ٹھیک ہوں تو میں نے لکھا ہے کہ جب سے دستے شفقت خدا رکھا ہے، دل نے محبت کا طوفان اٹھا رکھا ہے. واہ اس ہی نے اپنی شفقت کے وسیلے سے راہ میں روشنی کا چراغ جلا رکھا ہے. بیوٹیفل. میری ہستی جو میرے چہرے سے ظاہر، اسے خدا نے اپنی شبیہ پہ بنا رکھا ہے. واہ 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 وہ جانتا ہے میرے سب رازوں کو، جبھی تو نام ہتھیلی پہ لکھا رکھا ہے. واہ 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 ڈر مجھ کو نہ خوف کسی کا کوئی، اس نے اپنا بیٹا جو بنا رکھا ہے. واہ. واہ رے واہ واہ، بیوٹیفل بیوٹیفل. کیا یہ میں نے بات. صفائی کے بعد میں نے یہ لکھا. نہیں یا اس کو ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سب کچھ کوزے میں بند کر دیا. بہت خوبصورت الفاظ تھے بردر والٹر صاحب. اور وقت اجازت نہیں دے رہا پیشتر اس سے کہ خود بخود جو ہے وہ آٹومیٹیکلی یہ سٹاپ ہو جائے. ہمیں ایک دوسرے کو الوداع کہنا پڑے گا. اور ڈاکٹر صاحب، بردر والٹر صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. خاص طور پر بردر والٹر کا کہ آدھی رات کے وقت بھی ابھی تک جاگ رہے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ. خداوند نے چاہا تو پھر آپ کے ساتھ کبھی ملاقات ہوگی. اپنی سیفٹی کا ضرور خیال رکھیں. تھینک یو ویری خداوند آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، مچ. درازی عمر دے. آمین. آمین آمین. تھینک یو.